मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के अय्याम हैं और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर करार हैं, सब गमज़दा हैं, सब मातम कुना हैं और मौला के अज़ादार जहाँ जहाँ भी हैं, ज़ाहिर सी बात है कि आज सब के दिल रो रहे हैं। क्योंकि क्यों ना रोएं, क्योंकि वो मौलाए कायनात की वो ज़ात है, वो शख्सियत है मौलाए कायनात कि जिनको इस दुनिया में कोई समझ ही नहीं पाया। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुद परवरदिगार आलम ने तारुफ़ कराया, खुद रसूलुल्लाह ने तारुफ़ कराया और ख़ुद कुरान मजीद ने तारुफ़ कराया। खुदा ने इस तरह से तारुफ़ कराया कि खाने काबा में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। दुनिया में कोई भी मौलाए कायनात के अलावा खाने काबा में पैदा नहीं हुआ और ये निज़ाम इलाही था कि ख़ुद मौलाए कायनात की हिदायत का परवरदिगार आलम ने निज़ाम बनाया था। जो मौलाए कायनात खाने काबा में आपकी विलादत हुई और अल्लाह ने खाने काबा को तमाम मुसलमानों के लिए जाए इबादत करार दिया। गौरतलब बात है कि जो मौलाए कायनात का पैदा होने का मकाम है, जाए विलादत है, परवरदिगार आलम ने उसी मकाम को पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान थे उसी मकाम पर अपना सर झुका रहे हैं। वो जाए इबादत है, जाए हिदायत अल्लाह ने करार दिया। और जब रसूल अल्लाह ने मौलाए कायनात का तारुफ़ कराया तो बेहतरीन अंदाज से ऐसे लगता है कि जैसे कुरान के ऊपर कुरान हो, अपने दोनों हाथों पर मौलाए कायनात को बुलंद किया और फरमाया कि मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। यानी कि अब मेरे बाद जो दीन है, जो शरीयत है, क़यामत तक के अब वो दीन, वो शरीयत, वो इस्लाम हम अली के हवाले करके जा रहे हैं। ये एक अहम मारफ़ी थी, एक अहम वो ऐलान था गदीर खुम का जो रसूल अल्लाह ने मौलाए कायनात को पहचानवाया। फिर ख़ुद कुरान मजीद ने मौलाए कायनात को इस तरह से पहचानवाया कि आवाज़ दी कान्नहुम बुनियानुन मरसूसून, यानी कुरान मजीद ने इस तरह से तारुफ़ कराया कि ये एक सीसा पिलाई हुई एक दीवार की तरह हैं कि जिनको कोई हिला भी नहीं सकता। और अब तारीख़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब तमाम जंगों में इसी तरह से हैं कि जैसे कुरान ने मुआरफ़ी की है। आप देखें कि चाहे वो जंग बद्र हो, चाहे उहद हो, चाहे सिफ़ीन हो, हर जगह मौलाए कायनात इसी अंदाज से डटे रहे कि जैसे कुरान मजीद ने आपकी मुआरफ़ी कराई है। और ख़ुद मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने अपनी मुआरफ़ी इस तरह से करवाई कि खाने मस्जिद कूफ़ा में जिस वक्त इब्न मुलजिम की तलवार आपके सर पे लगी है और उस वक्त मौलाए कायनात का ये जुमला है कि आप खाक उठाते जाते हैं, अपने सर पे रखते जाते हैं और ये कहते हैं फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। ये ख़ुद अपनी मुआरफ़ी मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब कर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर के मौलाए कायनात ये कहते हैं फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। यानी काबे में विलादत हुई थी तो मौला ने बताया कि उसी रब्बे काबा की कसम कि जिसने मुझे खाने काबा में पैदा किया था, मेरी विलादत खाने काबा में हुई थी, मैं उस रब की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं कामयाब हो गया। और मौलाए कायनात अपनी कामयाबी का ऐलान क्यों ना करें, जिसकी शहादत भी मस्जिद में हुई हो, विलादत खाने काबा में हुई हो और शहादत मस्जिद में हुई हो, तो अपनी कामयाबी का ऐलान क्यों ना करे। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब कामयाब ज़िंदगी गुजार के गए और मरकज़ हिदायत हैं मौलाए कायनात, लिहाजा उन्होंने एक कामयाब ज़िंदगी गुजारी है। और ये ऐलान उस वक्त भी रसूल अल्लाह ने किया था कि जिस वक्त पूरे दीन को, पूरी शरीयत को, इस्लाम को, दीन कामिल को इस इंसान कामिल के हवाले किया।
اور یہ حق اس وقت رسول اللہ کا تھا کہ دین کامل انسان کامل کے حوالے کر کے جاتے، اور ایک کامل انسان ہی بتا سکتا ہے کہ ہم اور آپ بھی ایک کامیاب زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، ہم اور آپ ایک کامیاب ایک اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، یہ ایک کامیاب انسان ہی بتا سکتا ہے۔ حالانکہ جو زندگی میں ہم سوچتے ہیں کامیاب انسان وہ ہے کہ جو دنیا کی کامیابی حاصل کر لے، دنیا کی دولت حاصل کر لے، دنیا کی ثروت حاصل کر لے، جبکہ دنیا کی ثروت حاصل کرنے کے بعد بھی دیکھا یہی گیا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ گئے، یعنی ان کی کامیابی دنیا کی ثروت اور دنیا کا پیسہ جمع کرنا، یہ دنیا میں نام پیدا کرنا نہیں۔ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کی جو مرضی ہے، جو منشا ہے، جس لیے اس نے ہمیں خلق کیا ہے، ہم اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار دیں، یہ کامیابی ہے۔ کامیابی ایک کامیاب زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، یہ ہمارے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بتایا اس وقت کہ جس وقت رسول خدا آپ کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے مولا کائنات علیہ السلام سے آپ نے مولا کائنات سے پوچھا کہ کیف اصبحت یا ابو الحسن، کہ تم نے جو یہ صبح کی ہے یہ تم نے کس طرح سے صبح کی ہے؟ تو مولا کائنات نے جواب دیا، قال علی علیہ السلام یا رسول اللہ اصبحت مطالباً بسامان خصال، کہ میں نے جو یہ صبح کی ہے تو یا رسول اللہ 8 مطالبے میرے سامنے تھے، یعنی 8 مطالبے میرے سامنے تھے جب میں نے صبح کی۔ یعنی یہ مولا کائنات کی زندگی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اور آپ اپنی کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، کہا کہ 8 مطالبے کرنے والے میرے سامنے تھے جنہوں نے مطالبہ کیا، جس میں پہلا مطالبہ تھا اللہ یطالبنی بالفرائض، اللہ کا مطالبہ تھا فرائض سے، وانت بالسنتی، یا رسول اللہ آپ کا مطالبہ سنت سے تھا، والملکان بصدق اللسان، اور ملکان کا مطالبہ مجھ سے میری لسان سے، میرے زبان سے تھا، میرے حرکات سے تھا، اور کہا کہ والشیطان بالمعصیہ، اور شیطان کا مطالبہ معصیت سے تھا، والنفس بالشہوہ، اور میرے نفس کا مطالبہ میری شہوت سے تھا، والعیال بالقوت، اور میری عیال کا جو مطالبہ تھا وہ نان و نفقے سے تھا۔ مولا کائنات بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ والدنیا بالرغبت، اور دنیا کا مطالبہ رغبت سے تھا، والملک الموت بالروح، اور ملک الموت کا مطالبہ میری روح سے تھا۔ یہ 8 مطالبے ایسے ہیں کہ اگر انسان ان کو واقعاً دقت سے سوچے اور سمجھے تو اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اٹھیں گے تو جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا مطالبہ وہ اللہ کا ہے، اللہ یطالبنی بالفرائض، یعنی بالفرائض، میرے فرائض کیا ہیں، یعنی عبادت کا مطالبہ ہے، یہ میرے واجبات کا مطالبہ ہے جو میرا رب مجھ سے کر رہا ہے، یہ مولا نے بتایا۔ وانت بسنتی، یعنی یا رسول اللہ آپ کی جو سنت ہے اس کا مطالبہ ہے، جو اگر ہم دیکھیں اسلام میں رسول اللہ کا جو قول ہے یہ فعل ہے، یہی ہماری سنت ہے۔ تو رسول اللہ کی اگر ہم پوری زندگی کو غور کرتے ہیں تو پوری زندگی میں ہم کو زیادہ سے زیادہ جو درس ملا ہے وہ ہمیں محبت اہل بیت کا درس ملا ہے، کہ کبھی امام حسین کو ہاتھوں میں لے کر پہچانوا رہے ہیں، کبھی شہزادی زہرا کے دروازے پر آ کر سلام کر کے پہچانوا رہے ہیں، کبھی مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے پہچانوا رہے ہیں، اور ہمیشہ یہی فکر رہی ہے رسول اللہ کی کہ میرے بعد دین اور شریعت تم کو اسی دروازے سے ملے گی، تو بہتر یہی ہے کہ تم اہل بیت کی معرفی کرو، اہل بیت کو پہچانو اور اس در کو پہچانو۔ یعنی یہ محبت کا ایک مطالبہ ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ والملکان بصدق اللسان، یعنی جو ملک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم عمل کریں اور وہ لکھیں، جو ہمارے شانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میری حرکات کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔
تو اگر آپ غور کرنے جائیے تو انسان سوچتا ہے کہ ہم تنہا ہیں، جو مرضی آئے کریں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ 2 فرشتے مسلسل جو ہماری حرکات کو لکھ رہے ہیں، مسلسل ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ بہت ہی چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کے چھوٹے چھوٹے سے اعمال بھی وہ نوٹ کیے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ اور یہیں پر مجھے ایک اور بات یاد آتی ہے کہ اگر انسان ہر وقت یہ سوچے کہ اس کی حرکات نوٹ کی جا رہی ہے، اور اگر یہ نہ بھی سوچے تو وہ اتنا سوچ لیں کہ اگر پورا دن گزارتے ہیں، اس میں اگر ہم ایک گناہ بھی سوچتے ہیں کہ ایک گناہ ہم نے کیا پورے دن میں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم بس ایک ہی گناہ کریں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے، نہ جانے کتنے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، کبھی جانے میں، کبھی انجانے میں، کبھی جان بوجھ کے، اور کبھی نادانی میں یعنی بھول میں، ہم سے بہت سارے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ان گناہوں کو ایک گناہ کا اپنے پورے دن میں ایک گناہ کو کاؤنٹ کریں کہ میں نے صرف آج دن میں ایک ہی گناہ کیا ہے، تو اگر ایک گناہ کرتے ہیں تو پورے سال کے ہمارے 365 گناہ ہو گئے، یعنی ہم نے ایک گناہ اپنی زندگی کا روز کا سوچا ہے تو سال میں 365 گناہ میرے ہو گئے۔ اب اگر 365 گناہ کو ہماری جتنی زندگی ہے اس سے ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہم دیکھیں ہماری زندگی میں کتنے، اگر ایک کے حساب سے بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور مان لیجئے اگر کسی کی 60 سال کی زندگی ہے تو اس کے گناہ اگر ہم 60 سال کو 300 یعنی کہ اگر ہم 60 سال کو 365 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو کتنا آ جائے گا؟ 2900۔ یعنی اگر کوئی 60 سال کی زندگی گزار رہا ہے اور روز ایک گناہ کر رہا ہے تو آپ سوچئے کہ 2900 کا ایک لشکر اس نے تیار کیا ہوا ہے۔ اب جو وہ اللہ کے سامنے جا رہا ہے تو اتنا بڑا کثیر گناہوں کا لشکر لے کر جا رہا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو بھی گیا ہے تو ائمہ نے تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی گناہ تم سے ہو بھی جاتا ہے تو تم پھر اس کی توبہ کر لو، یعنی توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، استغفار کا راستہ کھلا ہوا ہے، تو ہم بہتر یہی ہے کہ اتنا بڑا لشکر آخرت میں نہ لے جائیں، توبہ کر لیں۔ پھر کہا کہ جو شیطان ہے وہ مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، وَالشَّيْطَانُ بِالْمَعْصِيَةِ، اور شیطان مجھ سے مطالبہ معصیت کا کر رہا ہے، یعنی وہ مجھ سے گناہ کا مطالبہ کرنا چاہتا ہے، وہ مجھ سے گناہ کروانا چاہتا ہے۔ تو ہمیں ہر دن میں ہر وقت اگر میرے ذہن میں یہ خیال رہے کہ ہر وقت کوئی ہے میرا دشمن جو مسلسل مجھ سے کچھ گناہ کروانا چاہ رہا ہے، یا اگر آپ کہیں ایسے چلے جائیے جہاں پر بہت سارے فقیر بیٹھے ہوں جو آپ کو دیکھتے ہی بس کھڑے ہو جائیں کہ نہیں مجھے تو اس سے کچھ مل جائے گا، اور ان کو یہ ان کے ذہن میں ہو کہ مجھے ان سے کچھ مل جائے گا، تو وہ مسلسل مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا۔ آخر کیا ہوتا ہے کہ کبھی ہم جھنجھلا کے اس سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں تم جاؤ، ہم نہیں دے سکتے، پھر بھی وہ مانگتا رہتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ دروازہ بند کر لیں گے، پھر بھی وہ مانگتا رہتا ہے، تو آخر کار آپ جھنجھلا کے یہی کہتی ہیں کہ بس اس کو اب دے دو کیونکہ اب یہ یہاں سے جائے، پریشان ہو، اس نے ہمیں پریشان کر دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ شیطان ہے جو مسلسل ہمیں وسوسے کرتا رہتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، گناہ کا طلبگار ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بار بار گناہ کر لیں۔ آپ اس کو لاحول پڑھ کے جھٹکتی ہیں، ہٹاتی ہیں اپنے پاس سے، لیکن پھر بھی وہ نہیں جاتا ہے، تو آخر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم اس کے بہکاوے میں آتے اور اس کا مطالبہ پورا کر دیتے ہیں، اور جب اس کا مطالبہ پورا کر دیتے ہیں یعنی کہ ہم نے گناہ کر لیا۔ تو مولا یہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ پھر کہا کہ وَالنَّفْسُ بِالشَّهْوَةِ، اور میرا نفس جو ہے وہ مجھے شہوت پرستی کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو یہ اس کا مطالبہ ہے، شہوت پسندی یعنی کہ خود پسندی، کہ جو میں ہوں وہ کوئی نہیں ہے، جو میں ہوں وہ کوئی نہیں، شہوت پسندی یعنی کہ میں خود اپنے آپ میں
یہ جو میں ہوتی ہے وہ انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو کہا کہ تمہاری جو شہوت ہے، وہ تمہارا جو نفس ہے وہ تم سے شہوت کو طلب کرے گا، تم سے گناہوں کی طرف تمہیں رغبت کرے گا، اور تمہیں گناہوں سے بچنا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ والعیال بقوتہ، والعیال بالقوت، یعنی تمہارے جو بچے ہیں یہ تم سے نان و نفقے کا مطالبہ کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان دنیا میں آیا ہے تو وہ بچوں کے نان و نفقے کا انتظام کرے گا، اہتمام کرے گا۔ اب امام نے کہا کہ جب وہ تم سے نان و نفقے کا یعنی اپنی ضروریات کا مطالبہ کریں گے تو اب یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم انہیں اچھی روزی کھلا رہے ہو، پاک روزی کھلا رہے ہو، پاک روزی کما رہے، کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو جھوٹ بول کر، گناہ کر کے اور حرام روزی کماتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ تو وہ دو طرح سے نقصان میں ہیں۔ پہلا نقصان ان کا یہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات پہ ظلم کر رہے ہیں، یعنی جو چیز بچوں کو کھلائیں گے وہ بچوں کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں اور اپنی ذات پہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اپنی ذات پہ ظلم کر رہے ہیں کہ اپنے لیے گناہ اور ایک کثیر گناہ کا لشکر تیار کر رہے ہیں کہ جب یہ قبر میں جائیں گے تو ایک گناہ کا کثیر لشکر قبر میں پہلا چلا جائے گا جو عذاب کی صورت میں ان کے سامنے آئے گا۔ اور بچوں کو کے اوپر ظلم یہ ہے کہ جب ان کو حلال روزی ہی نہیں کھلائی ہے تو پھر ان کو نہ آواز، نہ نصیحت، نہ مجلس، نہ مصائب، کچھ بھی ان کے دل کو اثر انداز ہی نہیں کریں گے۔ جو بھی ذاکر آئے گا پڑھ کے چلا جائے گا اور پھر یہی بولیں گے کہ بھئی میرے بچے کو تو آپ کی نصیحت یا نصیحت دل میں اثر انداز نہیں کرتی۔ تو دل میں نصیحت اثر انداز جب ہی کرے گی کہ جب ہم نے اپنے بچوں کو پاک اور پاکیزہ غذا کھلائی ہو۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی ہماری بہنیں ہیں تو مطالبہ ان کے بچوں کا یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کیسے کر رہی ہیں، وہ اپنے بچوں کو کیسے تہذیب اور تربیت کیسی دے رہی ہیں، کہ بیٹی ہے تو کیسی تربیت ہے، بیٹا ہے تو کیسی تربیت ہے، آیا ماں نے بچے کو نماز پڑھنا سکھائی کہ نہیں سکھائی، کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو وہاں پر ماں نے اپنے بچے کو ہٹایا اور اس سے روکا کہ نہیں روکا، یا بچہ کسی کی برائی کر رہا ہے تو ماں نے اس وقت اس کو منع کیا کہ نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ مطالبہ ہے، یعنی ایک پرورش بھی بچوں کا مطالبہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَالدُّنْيَا بِالرَّغْبَةِ، اور دنیا جو ہے وہ مجھے رغبت کی طرف، اپنی طرف کھینچ رہی ہے، یعنی جب دنیا پرست انسان ہو جاتا ہے، ہوس دنیا اس کے اندر آ جائے کہ میں یہ بھی خرید لوں، میں یہ بھی لے لوں، میں وہ بھی خرید لوں، میں اتنا متاع دنیا کو جمع کر لوں، جبکہ وہ نہیں جانتا کہ جتنا بھی جمع کر رہا ہے یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ حالانکہ اگر جو چیز ہمیں پسند ہے، جو چیز مجھے بہت زیادہ دل عزیز ہے، تو کوشش کرے وہ چیز ہم اس کو باقی رکھنے کے لیے کسی کو اس دنیا میں دے دیں۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیز میرے پاس ہمیشہ رہے تو وہ ہم اللہ کے نام پر انفاق کریں، کیونکہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن وہی ہے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے کرے، یعنی جو چیز ہمیں پسند ہے اللہ کی راہ میں ہم وہ انفاق کریں، اور ہم ہوس دنیا کی طرف نہ جائیں۔ دنیا پرستی، دنیا مطالبہ ہم سے کر رہی ہے لیکن ہم دنیا کے مطالبے کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا والملکوت بالروح وملک الموت بالروح، یعنی ملک الموت جو ہے وہ میری روح کا مطالبہ کر رہا ہے، ہر وقت اللہ جانے کس وقت موت آ جائے، کیونکہ ملک الموت روح کا مطالبہ، یہ 8 مطالبے مولا کائنات نے بتائے کہ جو ہر روز کیے جا رہے ہیں، یعنی مولا نے بتایا جب ہم نے آنکھ کھولی تو یہ 8 مطالبے تھے، جس میں اہم مطالبہ یہ کہ ملک الموت بھی طلبگار ہے ہماری روح کا، کہ کس وقت وہ ہماری
روح کو قبض کر لیں اور کس وقت وہ ہماری روح کو لے جائیں۔ اسی لیے کہا کہ جیسے ہی کوئی گناہ ہو جائے فوراً جانے کے لیے آمادہ رہو۔ اس دنیا فانی سے جانا ہے، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگر ہم نے پورے دن میں 5 مرتبہ، چونکہ 5 مرتبہ ملک الموت ہر روز ہمیں دیکھتے ہیں، اور کسی نے آپ کے امام سے پوچھا کہ میرے مولا یہ بتائیے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک الموت سے میری دوستی ہو جائے، اور تاکہ جب ملک الموت میرے نزدیک آئیں تو میری روح کو بہت آسانی سے قبض کریں۔ تو امام نے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ ملک الموت تم سے دوستی کر لیں اور جب تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے آئیں تو بہت آسانی سے قبض کریں، تو تم نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھا کرو، کیونکہ جب نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھو گے تو ملک الموت ہر انسان کو اس کی روح قبض کرنے کے لیے دن میں 5 مرتبہ دیکھتے ہیں، اور وہ جو دیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ نماز کا ہوتا ہے۔ تو خود بخود جب بھی ملک الموت کی نظر پڑے گی تو دیکھیں گے نماز کا وقت ہے، یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب روح قبض کرنے آئیں گے تو نرمی سے روح کو نکالیں گے، یہ سوچ کے کہ یہ نمازی ہے یا اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور انسان گناہ کر لیتا ہے تو آپ نے فرمایا حضرت لقمان نے، یا بنی لا تؤخر التوبہ فإن الموت یاتی بغتۃ، کہ دیکھو اگر کوئی گناہ ہو جائے، بچوں سے کہتے ہیں کہ یا بنی لا تؤخر التوبہ، تو دیکھو توبہ میں کوئی تاخیر نہ کرنا، اس لیے کیونکہ کبھی بھی موت آتی ہے تو وہ بتا کے نہیں آتی ہے۔ بہرحال ناظرین و خواہران، اگر یہ جو 8 اصول میرے مولا نے بتائے ہیں، 8 مطالبے میرے مولا نے بتائے ہیں، اب جب انسان رات میں بستر پہ جائے، اسی لیے میرے مولا نے کہا ہے کہ جب بستر پہ لیٹو تو اپنے دن کا محاسبہ کرو، یعنی اپنے دن کا حساب کرو کہ تم نے آیا اپنا جو دن گزارا ہے وہ دن ان 8 مطالبے کرنے والوں کے درمیان جو یہ تم نے زندگی گزاری، یہ جو پورا دن گزارا، گویا یہ دن نہیں تھا، یہ ایک کشمکش تھی، کچھ صحیح مانگنے والے تھے، کچھ غلط مانگنے والے تھے، تم نے آیا صحیح کو دیا یا غلط مانگنے والوں کو دیا؟ آیا تم نے پورا دن اپنا شیطان کا بندہ بن کے گزارا، یعنی تم نے جس کا مطالبہ پورا کیا اسی کے تو بندے بنیں گے نا، تو آیا تم نے شیطان کا مطالبہ پورا کیا، آیا تم نے جو ہے تو اللہ کا مطالبہ پورا کیا؟ تو یہ رات میں لیٹو بستر پہ اور اپنے دن کا محاسبہ کرو کہ آیا آج تم نے کس کا بندہ بن کے اپنا دن گزارا ہے۔ بس آئیے عزیزان گرامی، یہاں پہ ہم مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جو 8 اصول بنائے ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ان 8 اصولوں پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عنایت فرما، کہ جب ہم بھی صبح کریں تو ہمارے ذہن میں بھی یہ بات ہو کہ 8 مطالبہ کرنے والے میرے سامنے کھڑے ہیں اور مجھے کیسے ان کا مطالبہ پورا کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔